अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना रोम के एक बहुत ही खूबसूरत जुमले के साथ करूँगी कि वो कहते हैं कि मैंने खुदा से कहा कि मैं तुझे जानने से पहले मरना नहीं चाहता, तो आवाज़ आई कि जो मुझे जान गया वो कभी भी मरता नहीं है। क्या खूबसूरत बात कही है। और एक लिखारी अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी तहारीर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी हमारे साथ छोड़ जाता है और वो कभी मरता नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी शख्सियत और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है वीनस के स्टूडियो में। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर साहिर साहब। आप शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कोऑर्डिनेटर हैं आप आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा आपने एमए उर्दू किया है। मज़ीद ये है कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के साथ आप मुंसलिक रहे हैं और अदब से आपका बेहद गहरा ताल्लुक़ है। तो हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मंसूर साहिर साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, और वीनस टेलीविज़न चैनल का मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह ये नए लिखने वालों को अपने प्रोग्राम में बुला रहे हैं और उनके ख़यालात नेशनल टीवी के ज़रिए लोगों तक, दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, तो एक बड़ा काम है। तो वीनस टीवी की पूरी टीम और मेरे बड़े भाई मजीद आदम भाई के लिए भी बहुत नेक ख्वाहिशात। अल्लाह करे आपका चैनल ये बहुत तरक्की करे। आमीन आमीन आमीन। मंसूर साहब, बात का हम सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, आपका जो असल नाम है वो है ज़मीर हसन खान, तो जी। ये कलमी नाम आपका मंसूर साहिर कैसे पड़ा? ये बड़ी एक दिलचस्प सी सिचुएशन बनी। मेरे उस्ताद आरिफ शफ़ीक़, तो उनके पास महफ़िल जमी हुई थी जब मैं मैट्रिक, मेरा ख़्याल है मैट्रिक में था या 9th में था, या शायद उससे भी पहले। तो मैं अपनी गज़ल जो मैंने लिखी वो लेकर किसी के ज़रिए उस्ताद की महफ़िल में पहुँचा, तो गज़ल मैंने दिखाई और नीचे गज़ल के बाद मेरा नाम लिखा हुआ था ज़मीर ख़ान। तो उस्ताद ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि भाई गज़ल तो ठीक है लेकिन नाम जो है वो शायराना नहीं है। अच्छा। ऐसा लगता है कि कोई सूदखोर पठान जो है वो सूद वापस लेने आया है और वो दिखा रहा है हमें। तो उन्होंने कहा कि ज़मीर ख़ान शायराना नाम नहीं है। सही। तो वहीं महफ़िल में बैठे बैठे जो डिस्कशन हुआ और फिर बात से बात निकली, मैंने बताया कि जी मंसूर बिन हल्लाज को मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और फिर साहिर लुधियानवी की इंस्पायरेशन मैंने बताई कि उसके पास मुझे महसूस होता था कि वो इनकलाब के साथ साथ रोमान भी है। तो फिर वो मंसूर साहिर और तैमूर साहिर में बहस हुई कि या तैमूर साहिर हो जाऊं या मंसूर साहिर हो जाऊं। तो वहाँ से फिर मैं मंसूर साहिर हुआ। क्या बात है, एक नाम का ये सफ़र। अच्छा, कहते हैं कि नाम में बड़ी तासीर होती है और साहिर का मतलब तो जादूगर होता है। वैसे भी आप वाकई मतलब इस नाम के बाद आपको अपनी शख्सियत में तब्दीली नजर आई? ऐसा ही है निसा। मैंने लिखा भी है कि गज़ल लफ्ज़ों के मंतर का फसूं है, गज़ल लफ्ज़ों के मंतर का फसूं है, मैं जादूगर हूँ, जादू कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो और फिर ये बिलाशुबा जो कलमकार हैं जो कुछ लिख रहा है, ये रब ताला की एक ख़ास अता है। ये मतलब आप खुद से नहीं लिख सकते। बिल्कुल। तो ये हवाला है। हर आदमी को नेचर ने, कुदरत ने, बारी ताला ने एक ख़ास निज़ाम के तहत एक ख़ास काम के लिए पैदा किया। बिल्कुल। तो वो आप अपने हिस्से का कर रहे हैं, मेरे हिस्से में लिखने और पढ़ने और मोहब्बतें बांटने का काम है। बिल्कुल। सो मैं कर रहा हूँ। ऐसी आपने भी अभी बात की कि हर बंदे के बस की बात नहीं होती है लिखना। ये खुदादा सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला ये वस्फ़ किसी को अता करता है। अच्छा मंसूर साहब, आपने एमए उर्दू अदब भी किया है, तो शुरू से ही क्या उर्दू अदब की जानिब आपकी गहरी दिलचस्पी थी? मैं थोड़ा सा एक कहें कि नालायक सा बच्चा हूँ अपने फैमिली का। यानी ये नालायक बच्चा एमए पास है, वरना हमारी फैमिली का हवाला जो मेरी 7 बहनें माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो स्कूल मास्टर थे, इंतकाल के वक्त भी स्कूल के हेड मास्टर थे वो। तो हमारा जो घर था वो महल्ले में मास्टर साहब के घर के नाम से मशहूर था। अच्छा। तो वो मैं बहुत छोटा था तो बहनों के पास जाता था, वो हमारे घर अखबार आता था कि टार्जन की कहानी ये सुनाए मुझे। तो वो कहती थी वो खुद पढ़ने की कोशिश करो। सही। तो वहाँ से वो डेवलप होना शुरू हुआ।
تو ایک فیملی کا ماحول بھی ایسا تھا. میرے والد صاحب خود بھی ڈائجسٹ اور ہمارے گھر میں میگزین رسالے آتے تھے, تو وہ شوق جو ہے وہ شاید جینیٹکلی بھی آیا اور پھر وہ ڈیولپ ہوا. اچھا, آپ نے کہا والد صاحب آپ کے ماسٹر صاحب کے نام سے مشہور تھے. اچھا, یہ پہلے میں اگر دیکھوں 25-30 سال پہلے تو یہ ایک بڑی خوش بختی کی علامت سمجھی جاتی تھی, اور یہ کسی کو استانی جی کا گھر ہے, ماسٹر جی کا گھر ہے. یہ روایت آج نہیں ملتی ہیں آپ کو؟ نصاب, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے تحت میرا خیال ہے چیزیں بدل رہی ہیں تو آپ کو بھی بدلنا پڑتا ہے. جو چیزیں کل آپ کی تفریح تباہ کا ذریعہ تھیں وہ آج نہیں ہیں. میں نے کرکٹ کھیلی, شاید اب آنے والے دور کے بچے کرکٹ, ہاکی, فٹ بال یہ نہیں کھیلتے ہیں. ہم نے لنگڑی پالا بھی کھیلا ہے. اچھا, تو یہ آج کی روایت تو نہیں ہے, آج تو پب جی کھیل رہے ہیں. تو پھر یہ آپ کو تسلیم آپ کو مطلب اس کے ساتھ ڈھلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آنے والی نسل سے کہیں کہ نہیں جی آپ بھی لنگڑی پالا کھیلیں. صحیح, نہیں, وقت کے حساب سے. بالکل, آپ کو ان کے ساتھ مینج کرنا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے. وہ مجھے ساحر یاد آ گیا. ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ تجھ کو مجھ کو جیون امرت ان کے ہاتھوں سے پینا ہے, ان کی سانسوں میں جینا ہے. تو اپنی ادائیں بخشنے, میں اپنی وفائیں دیتا ہوں. جو اپنے لیے سوچی تھی کبھی وہ ساری دعائیں دیتا ہوں. واہ 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 واہ, نئی نسل کے لیے بہت ساری دعائیں. کیا بات ہے, بہت آگے جائیں, بہت ترقی کریں. اور پاکستان کے مستقبل سے میں تو کم سے کم مایوس نہیں ہوں. میں بہت سمجھتا ہوں کیونکہ آج کا نوجوان جو ہے وہ 2 نمبری کو پسند نہیں کرتا. آج کا نوجوان آپ سمجھتے ہیں ستارے پہ کمن ڈال سکتا ہے. وہ اقبال کا جو ایک شعور تھا اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان پورا اترتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بے شک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شاعر ہیں آپ منصور صاحب, تو کہتے ہیں کہ شاعری تو ایک بہترین اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے, تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ بالکل ایسے ہی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ عطا ہے, اور آپ نے بڑی انٹرو میں بڑی خوبصورت گفتگو کی, مولانا روم کے حوالے سے بتایا, تو مجھے اپنا بے ساختہ ایک شعر یاد آیا جس میں آپ انٹرو دے رہے تھے کہ زندگی میں زندگی سے آشنا ہو جاؤ گے. زندگی سے آشنا ہو جاؤ گے. زندگی میں زندگی سے آشنا ہو جاؤ گے. تم خدا کے عشق میں جب مبتلا ہو جاؤ گے. واہ واہ. تو اللہ رب العزت کی ذات کا جو عشق ہے اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر وہی جو مولانا روم کا جملہ, پھر نہیں مرتے آپ, پھر نہیں مرتے. ہاں بالکل, ابتدائی میں نے انٹرو میں یہ بات کہی کہ خدا کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے, تو وہ زندہ تو آپ کا نام رہے گا اگر آپ نے اسے تلاش کر لیا تو. تو شاعری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے منصور صاحب کہ آپ کی شاعری جو قلم سے نکلتی ہے تو اس کا مزاج کیا ہے؟ آپ اصلاحی شاعری کرتے ہیں, کس کیفیت میں آپ کی شاعری ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے ساحر لدھیانوی کی انسپائریشن ہے, تو ساحر کے پاس رومان اور انقلاب دونوں ہیں. وہ کہتا ہے کہ جواں ہوں میں, جوانی لرزشوں کا ایک طوفان ہے, میری باتوں میں رنگے پارسائی ہو نہیں سکتا. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں بھوک سے مارے کسانوں کو, سسکتی نازنینوں کو, تڑپتے نوجوانوں کو, امارت کے تکبر کو, شہنشاہی خزانوں کو, تو دل تابے نشاط بزم الفت لا نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. کیا بات ہے. صورتحال یہ ہے کہ میں رومان پرور آدمی ہوں, محبتیں کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ. لیکن پھر جب جو ماحول ہے, اطراف ہے, آپ اس سے صرف نظر نہیں, شاعر نہیں کر سکتا. تو جیسے نذیر اور غالب نے جس وقت صرف عورت پہ شاعری ہوتی تھی, اس وقت انہوں نے, نذیر نے لکھنا شروع کیا دیوانہ آدمی کو بناتی ہیں روٹیاں, عوامی شاعری, پھر غالب نے. تو میرے پاس دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. میں اگر کوئی کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس پہ بھی آواز اٹھاتا ہوں. اچھا, غالب کا ابھی آپ نے نام لیا, غالب نے عشق کے ساتھ فلسفے کو بیان کر دیا, تو یہ تو بڑی مشکلوں سے بات ہضم ہوتی ہے, چونکہ وہ اس کے لیے سمجھنے کے لیے, اس فلسفے کو ہضم کرنے کے لیے شعور کی منازل آپ کو طے کرنی چاہیے. بالکل, میں بھی سمجھتا ہوں جیسا کہ غالب جو ہے وہ مافوق الفطرت حوالہ ہے. مطلب ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور غالب نے بڑے, چونکہ غالب کے پاس مثال کے طور پر کچھ نہیں تھا, آج میرے پاس مثال کے طور پر بہت کچھ ہے. میں نے غالب میر کو پڑھا, غالب کو پڑھا, فیض کو پڑھا, فراز کو پڑھا, ساحر کو پڑھا, ایکس کو پڑھا, وائی کو پڑھا, زیڈ کو پڑھا. غالب سے پہلے بہت ساری مثالیں نہیں تھیں, تو غالب نے اپنا کینوس جس طرح براڈ کیا ہے
وہ اسی اس کا کی کمال اپنی ہے. ہی شخصیت اس کا اپنا کمال. اس نے کہیں سے کاپی نہیں کیا. اچھا اپنی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کس شاعر سے؟ ساحر لدھیانوی. ساحر لدھیانوی سے جی. اس کے بعد پھر عارف شفیق ہے میرے ساتھ جو میرے استاد رہے ہیں. نقاش کاظمی بھائی سے بھی میں نے اصلاح لی. میم شین عالم بھائی ہیں ان سے بھی اصلاح لیتا ہوں. کچھ عرصے سرور جاوید بھائی کو بھی چیزیں دکھائی ہیں. اور میں مطلب آج بھی کوئی شعر ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو کہیں جھولے کہیں. ہاں جھول یا مجھے لگتا ہے کہ اور بہتر ہو سکتا ہے تو میں ضرور کسی نہ کسی استاد کا جو ہے وہ خون پینا شروع کرتا ہوں اس کو وزن میں لانے کے لیے. نہیں وزن کے حوالے نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح صحیح بالکل بالکل ایسا ہے. اچھا اس وقت جو دورہ چل رہا ہے منصور صاحب یہ ہے کہ جب پہلے میں اگر 50 سال سے پہلے کی بات کروں یا میں 19 کی دہائی کی بات کروں, جتنے شعراء کرام ہیں ان کے سر پہ کسی اساتذہ کا ہاتھ نوک پلک سنوارنا, اب تو یہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب تو باقاعدہ اساتذہ آپ کو پوری پوری غزلیات بنا کے دے دیتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت افسوس کی بات ہے, یہ المیہ ہے. میری ناقص معلومات کے مطابق آپ کے پڑوسی ملک بھارت کا جو شاعر ہے وہ وہاں رہتا ہے جہاں سپر سٹار رہتے ہیں اور ہمارا شاعر پتہ نہیں کہاں رہتا ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ یعنی پاکستان کے شاعر کو پیسے نہیں ملتے. تو اگر میں جرنلسٹ نہیں ہوتا تو بہت مفلوق الحال ہوتا. الحمدللہ میں ڈرامے لکھتا ہوں, میں اور کام کرتا ہوں. آئی ایم دا کوآرڈینیٹر آرٹس کاؤنسل. ماشاءاللہ. تو صرف شاعری پاکستان میں آدمی نہیں کر سکتا, انڈیا میں کر سکتا ہے. اور وہ چونکہ ان کا بڑا ملک ہے, بہت پیسے کماتے ہیں, بہت مشاعرے ہوتے ہیں, تو شاید یہ وجہ ہے کہ آج کا استاد کہتا ہے کہ یار کچھ آ رہا ہے تو یہ لو. یہ بڑی ایک اسپیچ لیس ہوں میں اس پہ, میں کچھ نہیں بڑا المیہ ہے یہ, اور ہم سب دیکھتے ہیں اس کام کو ہوتے ہوئے, لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے کچھ روک تھام کے لیے کر نہیں سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا 80 کی دہائی سے لے کے اگر میں اب تک کی بات کروں منصور صاحب, کس کو سمجھتے ہیں آپ, کن 2-3 شعراء کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا نام ہے, اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں؟ دیکھیں نصاب, پتہ نہیں, میری پرسنل اوپینین ہے, میرا شاعر کا دور نہیں ہوتا. شاعر کا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے. فراز آج بھی میرا خیال ہے آج ہم جس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج احمد فراز کی برسی ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا آن ایئر کس دن ہوگا, بالکل, لیکن آج جس دن ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو فراز کی برسی ہے. فراز کو گزرے ہوئے برسوں بیت گئے. غالب, میر, درد, کیا میر انیس اور میر دبیر کو آپ فراموش کر سکیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کر سکتے اور نہ کر سکیں گے. یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں, مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. آج تک یہی لائن جو ہے وہ سارے مرثیہ خان اور نوا خان اڈاپٹ کرتے آ رہے ہیں, چلی آ رہی ہے, وہ روایت چلی آ رہی ہے. شاعر کا دور نہیں ہوتا, شاعر کا دور اس کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. کہہ سکتے ہیں بہت سارے شعراء ایسے ہیں جن کو استاد قمر جلالی مطلب بہت کمال کے شاعر. بالکل. تو میں تو دور سے مشروط نہیں کرتا شاعر کو, نہیں کرتے. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی نوجوان نسل کی, اور ان کے ماحول کے حساب سے جو اس وقت روایات ہیں وہ پرانی روایت سے ملتی بھی نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ادب کے اوپر آپ نیگیٹو قبضہ کر لیا ہے یا ادب کو واقعی فروغ مل رہا ہے؟ میں تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے گا, میں تھوڑی سی تمید باندھ کے بات آگے بڑھوں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں احمد شاہ اسکول آف تھاٹ کا آدمی ہوں. محمد احمد شاہ پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل ستارہ امتیاز, وہ جس وقت آرٹس کاؤنسل آئے تو اس وقت آرٹس کاؤنسل نام کا آرٹس کاؤنسل تھا, کام کا آرٹس کاؤنسل نہیں تھا. تو ہم جدید آرٹس کاؤنسل کا بانی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. ان کا نظریہ تھا کہ روشن کل دیکھنا ہے اور آگے جانا ہے. تو میں روشن کل دیکھتا ہوں, آگے جانے کی بات کرتا ہوں اس اسکول آف تھاٹ کو اپناتے ہوئے. ایک شعر مجھے نہیں پتا کس کا ہے لیکن بہت خوبصورت شعر ہے کہ ملا رہا ہوں تیرا حسن کائنات کے ساتھ, ملا رہا ہوں تیرا حسن کائنات کے ساتھ,
फिजिक्स खोल के बैठा हूँ दीनियात के साथ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा शेर कहा जा रहा है। जो कुछ उस्ताद कह गए ये यकीनन उससे आगे की बात है और जुड़ी हुई है जो भी जिस एरा में आप जी रहे हैं उसके साथ। आप इस वक्त कम्युनिकेशन का दौर है, बहुत आसान। मुझे गालिब याद आ गया, फिर गालिब ने कहा कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये सेल फोन जो है वो उन्होंने इशारा दिया कि भाई कोई ऐसी बात करो कि हाथ के हाथ बात हो जाए। ठीक है, ये सेल फोन बिल्कुल उस पे जो है। मंसूर साहब, हम बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, वक्फे का वक्त है। तो नाजरीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमने मुनक़ता किया था। तो मंसूर साहिर साहब, बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ जारी है। अच्छा, आपने कई टीवी चैनल्स के साथ भी आप कनेक्ट रहे हैं और आपने बड़ा काम किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त का हमारा जो मौजूदा मीडिया है वो वाकई अदब को फ़रोग़ देने के लिए कोशा है? अदब के फ़रोग़ के हवाले से तो बहुत सूरत हाल जो है वो शर्मिंदगी का हवाला है कि अब जो मीडिया है वो इश्तिहारात के बगैर नहीं चल रहा, नामुकम्मल है। ठीक है, नामुकम्मल है। जर्नल डायर और जर्नल टायर, पहले जर्नल डायर रूल करता था यानी ताकत और सियासत रूल करती थी, अब जर्नल टायर रूल करता है। इट मीन्स ये कि इकोनॉमी डिक्टेट कराती है कि जो चाहिए क्लाइंट को वो आपने देना है। तो अदब के हवाले से मेरा ख्याल है शायद स्पॉन्सर नहीं हैं, और अगर कुछ दोस्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं और ऐसे जो स्पॉन्सर कर सकते हैं तो यकीनन उनको जो है वो अदबी हवालों को फ़रोग़ देना चाहिए। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूर बनाएं, इसमें मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में हूँ, लेकिन अगर अपनी रिवायत से जुड़कर उन्हें अदब भी सिखाया जाए और उसको भी फ़रोग़ दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, ये जो हम अभी अदब की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अदब का वही जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं उस अदब को तो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में, जैसे मैं अभी पिछले दिनों देख रही थी, अब तो नेट का ज़माना है, तो एक 50-50 पहले प्रोग्राम आता था, वो पता नहीं किसी ज़माने में आता था। आप बिलीव कीजिए, मैंने उसके क्लिप्स देखे, उसके 3-3 मिनट के क्लिप्स में एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक तालीम है। तो हम अदब को इस तरह भी तो फ़रोग़ दे सकते हैं कि जो ड्रामा सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं या जो माहौल आपको दिखाया जा रहा है, तो उसमें भी तो आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इंतहाई अदब के साथ बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये बीड़ा उठाएगा कौन। मैंने कहा ना, आपके पड़ोसी मुल्क के पास बड़ा हवाला है और वो आर्ट फिल्म बना सकते हैं, आप आर्ट फिल्म नहीं बना सकते। शमून अब्बासी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक आर्ट फिल्म बनाई जो नहीं चली, मतलब बिग लॉस के साथ गई, तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे। तो ये अदब के जो हवाले हैं, अगर आप जैसे वीनस टीवी के तो बड़ा काम है कि ये अदब के हवाले का प्रोग्राम कर रहा है, तो बाकी चैनल्स भी अगर इस तरह थोड़े थोड़े प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम भी शुरू करें 30 मिनट स्लॉट पे भी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आज का नौजवान जो है, मैंने कहा ना कि मैं उससे बड़ा मुतमईन हूँ, तो उसमें है कहीं करंट है, लेकिन बस सिमत अगर ठीक कर दी जाए। अच्छा, तो आप आई थिंक मैं जितने भी मैंने गेस्ट को बुलाया है उसमें शायद इतनी पॉजिटिव आज के नौजवान नस्ल के हवाले से बात करने की वो आप ही ने की है, चूँकि हम तो नॉर्मली ये कहते हैं कि जो आज की जिद्दत पसंदी वाली चीज़ें नौजवान नस्ल यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, वो हम समझते हैं बेरारवी, नेगेटिव ह्यूज़, लेकिन आप बड़े मुतमईन हैं, आपको लगता है कि वो हमसे कहीं बहुत आगे हैं। जी, मैं इकबाल का फॉलोवर हूँ। इकबाल ने मेरे ख्याल है 100-125 साल 150 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये इकबाल कह रहा है। क्या बात है। तो एक सदी पहले जो लड़ाई शुरू हुई थी वो आज आप आगे बढ़ाते हैं यूथ को, आप उसके साथ चलते हैं, माजरत के साथ सियासत भी अब बिल्कुल यूथ को आगे रख के लेके चल रही है। अच्छा, आप कॉलम निगार भी हैं, कॉलमिस्ट हैं, तो मुझे बताइएगा कि सच पे तो लिखने पे हर दौर पे ही पाबंदी रही है और सच तो बड़ा कड़वा होता है, लोग हजम नहीं करते, तो आपके
کالم کا مزاج کیا ہے؟ بالکل نسا، بات آپ کی ٹھیک ہے. سچ اصل میں ہم پتہ نہیں، شاید سچ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، شاید وہی سچ ہے، وہی ہوتا ہے ہمارے. لیکن جو آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں اطراف کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھ کے بھی آپ نے کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کے لکھے ہوئے کا اثر کیا ہوگا. میرے جو استاد ملے مجھے، جو اساتذہ ملے، انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی کہ میں وہ لکھوں جو کسی پہ گرا نہ گزرے. تو میں بہت لائٹ موڈ میں لکھتا رہا ہوں. میرے جو ڈرامے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بیسک جانرا جو ہے میرا وہ کامیڈی ہے، لیکن میں نے کامیڈی کافی لکھی ہے. اچھا. تو میں شاعری صرف جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے کرتا ہوں، لیکن گفتگو میں بھی آپ کو میرے لطیف پیرائے ملیں گے، اور نثر جو ہے میری اس میں بھی. یعنی کہ حصے مزاح آپ کی بہت اور ہونی چاہیے. ہاں، زندگی کیونکہ خوشگوار گزارنے کے لیے بہت اچھا. شعرا اور جتنے مصنفین ہیں وہ عمومی طور پہ ہمیں بڑے سنجیدہ مزاج نظر آتے ہیں، اور ان کا جو سرکل ہوتا ہے وہ بھی اسی پہ محیط ہوتا ہے. تو یہ کیا ہی زبردست بات کی آپ نے کہ آپ حصے مزاح بہت عمدہ رکھتے ہیں. اچھا، کچھ مزاحیہ لکھا بھی ہے آپ نے کچھ؟ سچ تو باقاعدہ تو نہیں لکھا، کبھی لکھا ہوگا ایسے تو یاد نہیں ہے، ایسے ذہن میں نہیں ہے مجھے. اگر آپ کہیں تو میں دیکھ کے شاید کچھ ذہن میں آ جائے. جی بالکل، ہم اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو بالکل سنیں گے. اچھا، آپ ڈرامے بھی لکھتے رہے ہیں؟ جی، میں نے ڈرامے لکھے ہیں. تو ڈرامے میں منصور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پلاٹ ہے ڈرامے کا، یا کردار ہے، یا اس کا زبان و بیان ہے، کیا زیادہ چیز امپورٹنس رکھتی ہے؟ ڈرامہ نسا قاعدے سے تو حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. سید نور صاحب سے میری بات ہو رہی تھی ایک موقع پر آرٹس کاؤنسل میں ہی، تو انہوں نے کہا کہ منصور، ڈرامے میں ریئلسٹک حوالے جو ہیں وہ آپ کھپا سکتے ہیں اور وہ شاید اس کی نیڈ ہو سکتے ہیں. فلم انہوں نے کہا کہ ایک بالکل الگ میڈیم ہے، اور یہ مافوق الفطرت حوالوں پہ ہے. جو ہیرو ہے وہ صرف پاؤں جو مارے گا تو وہ جو وزنی سی جیب ہے جس میں 12 لوگ بیٹھے ہیں وہ اڑ کے اس کے پیچھے چلے جائیں گے. تو یہ تو مافوق الفطرت حوالے کے ہیرو گولیاں کھا کے بھی، برسٹ کھا کے بھی زندہ ہے، اور جو ہے وہ ولن سے پہلے جو ہے ان کی آماجگاہ پہ پہنچا ہوا ہے. ڈرامے کے لیے آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کیا کر رہی ہے. تھوڑا سا کرٹکس جو ہے ناراض ہیں. میں نے بھی کافی عرصے سے ڈرامہ لکھنا چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ آج کل جو ڈرامہ ہو رہا ہے وہ شاید تربیت نہیں کر رہا. آرٹس کاؤنسل میں مجھے فاطمہ ثریا بجیا اور حسینہ معین، خوشبخت عالیہ، خوشبخت شجاعت اور قدسی آپی، کیا بڑے بڑے نام، ان سب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. تو حسینہ آپا جس دن انتقال کیا تو اس رات میں نے ہی ان کو گاڑی تک چھوڑا ہے. اچھا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے سیکھ کے جو کچھ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے نا، یہ وہ ڈرامہ ہے شاید جو ڈائجسٹوں میں کہیں لکھا جاتا تھا. تو اور ہم انسپائریشن لے گئے اپنے پڑوسی ملک سے، نہیں لینی چاہیے تھی ہمیں. ہمارا ڈرامہ بہت رچ تھا، تو اگر ہم اپنے ڈرامے کی طرف واپس پلٹیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس وقت جو ڈرامہ ہے جو ساس بہو اور سازشوں پہ خواتین کی گھوم رہا ہے، وہ کسی ادب کو فروغ نہیں دے رہا نا. اتنی سازشی نہیں ہے ہماری خواتین، یہ آپ لکھ لیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، وہی بات ہے، وہی پہلو ہے کہ ڈرامہ بھی تو ایک ادب کی صنف ہے نا، تو اس میں بھی تربیت کا پہلو. آپ ایک ڈرامہ سیریل آپ کا اگر وقتاً فوقتاً چل رہا ہے ٹی وی پہ، تو جو نوجوان نسل دیکھ رہی ہے وہ لازمی سی بات ہے، اس کے اثرات قبول کرے گی، اور پھر معاشرے میں بھی وہی تمام چیزیں پروان چڑھیں گی. اچھا، ابھی آپ نے صحبت کی بات کی، جیسے آپ نے کہا حسینہ معین صاحبہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ، بڑے بڑے نام. منور سعید صاحب، کل ان کی سالگرہ تھی ہمارے پاس آرٹس کاؤنسل میں. منور سعید اس وقت ہمارے پاس نائب صدر ہیں. طلعت حسین بھائی ہمارے پاس ہوتے ہیں. ساجد حسن ہمارے پاس ہوتے ہیں. ساجد بھائی سے کل مکالمہ ہو رہا تھا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام آپ پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام جو لے رہے ہیں، جو کچھ ابھی اللہ ان کو زندگی دے، حیات ہیں، اور کچھ دنیا سے گزر بھی گئے، تو صحبت کتنا اثرات مرتب کرتی ہے آپ کی شخصیت سازی کے لیے، بتائیے گا. یقیناً کرتی ہے. آپ کے اندر ایک تحمل، ایک بردباری،
دنیا داری، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب آپ اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. واہ. تو میرا خیال ہے یہ پورا بیان ہے اس میں. بالکل بالکل. اچھا وہ آپ دیکھیں نسل در نسل علم منتقل ہونے کا سلسلہ جاری ہو ساری ہو. اقبال، میں نے بھی پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا ایک پروگرام میں کہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مولانا روم نہ ہوتے اور میں ان کی کتابوں کو نہ پڑھتا تو آج اقبال وجود میں نہیں آتے. تو وہ جو ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے وہ تو مجھے بالکل مفقود ہوتا ہوا بالکل نظر آ رہا ہے. تو یہ جو باقاعدہ بڑے بڑے شعراء بنتے ہیں تو یہ استادی والا جو سینیریو ہے وہ کہاں گم ہوتا جا رہا ہے؟ ویسے استادی تو ہمارے معاشرے میں بہت ہے، وہ دوسرے معنوں میں ہے. جی ہاں، دوسرے معنوں میں. منفی پہلو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جی لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب وہ شاید نہ سیکھنے والے ہیں نہ سکھانے والے ہیں. پوری بات آج کا استاد شاید نہیں سکھا رہا ہے یا شاید وہ سکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسے خود اتنا علم نہیں ہے. تو جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے تو یہ تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہے. آرٹس کاؤنسل آف پاکستان سے بھی آپ منسلک ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں. تو کچھ کاوشوں کے بارے میں بتائیے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کی کہ فنون لطیفہ کے حوالے سے وہ کس قدر کوشاں ہے. نصاب اپنے منہ میں مٹھو والی بات ہو جائے گی لیکن بنتی نہیں ہے مینا و ساغر کہے بغیر. تو بات صرف اتنی ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ آرٹس کاؤنسل تو موجود تھا، عمارت موجود تھی، لوگ موجود تھے، کام ہو رہا تھا، لیکن آرٹ اور کلچر کا کام جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو رہا تھا. پچھلے 12-14 سال سے جب سے محمد احمد شاہ صاحب آئے ہیں تو لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے. اس ویژن کے ساتھ جب آپ کام کو فروغ دیتے ہیں تو بات آگے چلتی ہے اور کام ہوتا ہے. پھر ٹیم کا جڑنا، جو ان کے ساتھ ماشاءاللہ لوگ ہیں، اعجاز فاروقی صاحب ہیں، شکیل خان صاحب ہیں، عزت بخاری بھائی ہیں، یہ مطلب ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت کچھ نیا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. بشیر صدوزئی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، شاہ صاحب کے ساتھ فالو کرتے ہیں. ڈائریکٹر آپریشنز ہمارے دانیال عمر بہت انرجیٹک ہیں. ہمارے پاس ندیم ظفر صاحب جو ڈائریکٹر ہیں وہ بہت لٹریری آدمی ہیں. تو بہت سارے لوگ جب اچھے ذہنوں کے جڑ گئے شاہ صاحب کے ساتھ تو پھر شاہ صاحب کا جو ویژن تھا وہ آگے چلا. یوتھ کی پروموشن کراچی میں جتنی ہوئی، اردو ادب کی جتنی پروموشنز ہوئی، بہت عجیب سی بات آپ کو لگے گی. 10 سال پہلے آپ کسی طبلے والے کا حوالے سے کوئی تعزیتی پروگرام نہیں کرتے ہوں گے. صحیح. یہ شہر نہیں کرتا تھا. احمد شاہ صاحب، اقبال نے کہا تھا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. دیداور کی ڈیفینیشن وہی ہے کہ جو ساری ڈائمنشنز پہ نظر رکھے، جس کو ادب کا بھی پتہ ہو، مصوری کا بھی پتہ ہو، موسیقی کا بھی پتہ ہو، کون انسٹرومنٹ کون اچھا بجاتا ہے، کون اچھا گاتا ہے، کون اچھا لکھتا ہے، کون اچھا پڑھتا ہے، کون اچھی اداکاری کرتا ہے، کون اچھا ڈائریکٹر ہے. یہ ساری باتیں الحمدللہ احمد شاہ صاحب میں موجود ہیں. اور پھر وہ جس طرح فن اور فنکار کا درد رکھتے ہیں، انہوں نے بہت آگے بڑھایا ہے آرٹس کاؤنسل کو. اب آرٹس کاؤنسل اگلے چند برسوں میں انشاءاللہ العزیز یونیورسٹی بننے جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ایسا ادارہ بنا دیا ہے شاہ صاحب نے کہ آنے والی نسلیں جو ہے نسل در نسل استفادہ کریں گی. کیا بات ہے. اگر یونیورسٹی بن جاتی ہے تو یعنی کہ آپ تمام فنون لطیفہ وہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ. اور آرٹس کاؤنسل جو ہے وہ صرف ادب کے فروغ کے لیے کام نہیں کرتی. عالمی اردو کانفرنس جو ہے ہماری، وہ پوری دنیا میں اردو کی سب سے بڑی عالمی کانفرنس ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم عزت نفس کے ساتھ مجروح کیے بغیر، جس طرح یہ 2 سال سے کرونا کے معاملات چل رہے ہیں، اس میں جو کچھ ہو سکتا تھا شاہ صاحب نے وہ کیا ہے. اور ہمیں فخر ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو کہ ہم ان کا حصہ ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہیں جو اس شہر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے.
پچھلے 6 مہینے سے میں انچارج ہوں ویکسینیشن سینٹر کا. تو جب ادبی محافل، تھیٹر، میوزک، کانسرٹ یہ سب بند ہوا کرونا کی وجہ سے، تو پھر ہمیں کچھ کرنا تھا. تو میں نے کہا نا ویژن، جس کے پاس ویژن نہیں ہے لیڈر کے پاس، پھر وہ لیڈر ہی نہیں ہے نا. میں تو دعا گوں کہ ایسی قیادت کراچی کو میسر آئے، صوبے کو میسر آئے، ملک کو میسر آئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا کیا جائے. پھر ہم نے ویکسینیشن سینٹر کا آغاز کیا. تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ویکسینیشن سینٹر ہے، ضیاء محی الدین صاحب، انور مقصود صاحب، جاوید شیخ صاحب، ان 3 سے لے کر اور نوجوان نسل میں نبیل تک سب میرے پاس سے ویکسین کرا کے گئے ہیں. کیا بات ہے. ایک ویکسین آپ ایسی بھی ایجاد کریں کہ جس سے لوگوں کی دل جو ہے وہ صحیح صنف پہ گامزن ہو سکے. تو ساحر صاحب ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے. ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو ساحر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو میں ایک عوام کو تھوڑا سا میسج بھی دینا چاہوں گی اس حوالے سے کہ اس وقت کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ نے ویکسینیشن لازمی لگوانی ہے، کیوں اس سے معاشرہ بھی محفوظ رہے گا، آپ کی صحت بھی محفوظ رہے گی. اور اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، تو پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ جیسے نوجوانوں کی. تو میں کہوں گی کہ اس بات کو آپ نے بہت زیادہ سیریس لینا ہے، اور اب تک جس نے بھی ویکسینیشن نہیں کروائی ہے تو برائے مہربانی جا کے آپ اپنے اس پروسیس کو مکمل کیجیے. میں ایک جملے میں اور جو دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل محمد احمد شاہ صاحب نے الاؤ کیا ہے. ویسے تو ہمارا اسپیشل سینٹر ہے اپنے صرف ممبران کے لیے آرٹس کاؤنسل کا، لیکن شہر کے شاعر، ادیب، صحافی، فنکار، ان کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. وہ اور ان کی فیملی ہمارے پاس صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک آ کے ویکسین لگوا سکتے ہیں. کیا بات ہے. کیا یہ تو بڑا اہم اعلان کیا ہے آپ نے، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. بالکل. اچھا ساحر صاحب، اب میں ذرا تھوڑی سے تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کر لوں. آپ نے ایم اے اردو ادب کیا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی پیرنٹس ایسے ہوں گے جو اپنے بچے کو اس بات پہ راضی کریں کہ آپ ایم اے اردو ادب کر لیجئے جا کے. کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اس میں کوئی فیوچر نظر نہیں آتا؟ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ جو پڑوسی ملک کا گیت نگار ہے وہ بہت پیسے کماتا ہے، ہمارے ملک کا نہیں کماتا. تو جو پریویس حوالے ہیں تو شاید وہ دیکھتے ہوئے کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ اپنے بچے کو نہیں کہتا کہ جی آپ اردو ادب کی طرف جائیے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اردو جو ہے وہ متروک ہوتی جا رہی ہے یا اس کا مستقبل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اتنے یقین سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت جان ہے اردو میں. تو ایک تو لہجہ ہے اس قدر شیریں اور پھر بولتے بھی اردو ہو. بس یہ رہے گی انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، جو اس وقت سلیبس ہمارا نظام تعلیم میں موجود ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی بالکل اردو کا جو سلیبس ہے وہ بہترین انداز میں چل رہا ہے؟ مجھے تو یاد پڑتا ہے جب ہم پڑھتے تھے ہمیں تو حفظ ہوتی تھی تمام جتنے بھی غزلیات ہیں اور جتنے ہمارے پاس چیپٹر ہوتے تھے، اور باقاعدہ اس کی تشریح کر کے بتایا جاتا تھا. تو آپ اس وقت موجودہ نظام سے متفق ہیں؟ 100% تو نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم اور مسئلہ یہ ہے کہ کرے گا کون. تو اس ویژن کے ساتھ ابھی صوبائی سطح پہ وزیر تعلیم تبدیل ہوئے ہیں، سردار شاہ صاحب آئے ہیں. چونکہ ہماری خود ان سے ملاقاتیں ہیں، آرٹس کاؤنسل کے بہت کرم فرما ہیں، اور سندھ حکومت بہت ہمارا آرٹس کاؤنسل کا خیال کرتی ہے، خاص طور پہ فنکاروں کے حوالے سے تو بہت سندھ حکومت کا کام ہے. تو جو سردار شاہ صاحب آئے ہیں انہوں نے پہلی ٹرم میں جب وہ وزیر بنے تھے تو انہوں نے اپنے بچے اٹھا کر سرکاری اسکول میں داخل کرا دیے. اچھا. تو اس ویژن کے ساتھ اگر آپ آئیں گے، کام کریں گے تو یقیناً بات آگے چلے گی. صحیح. اچھا، بہت سارے مضامین میں دیکھتی ہوں کہ ہماری اپنی مدر ٹنگ میں نہیں ہیں، سوائے چند ایک، جیسے اردو صرف اردو میں ہی ہوئی، باقی تمام جو سلیبس ہے وہ کسی دوسری زبان میں ہے. تو میرے خیال میں صرف مخصوص مضامین ہی اپنی اس جیسے حساب کو آپ
ظاہر انگریزی میں ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو مجھے بتائیں کہ باقیہ جو مضامین ہیں وہ اردو میں کیوں نہیں پڑھ سکتے جیسے ہم اپنے زمانے میں. میں تو بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ جی میں نے تو گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, پیلے اسکول سے پڑھا ہے, لیکن آج کا بچہ یہ بات اس کے لیے قابل عزت اور قابل فخر نہیں ہے. بالکل شاید معیار ضرور آپ کی بات ٹھیک ہے, معیار گرا ہے, اور معیار گرنے ہی کی وجہ سے شاید, اور جو دوہرا نظام تعلیم ہے, جو ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں, جو پیلے اسکول کا بچہ ہے وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے. تو مقابلے کی فضا اگر آپ کو بنانی ہے تو یکساں نظام تعلیم رائج کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے ہوم ورک کیے بغیر آپ کام نہ کریں تو بہتر ہے. پورے کنسنسس کے ساتھ جائیے, صوبوں کو بٹھائیے, اور پھر کچھ چیز بہتر طور پہ شاید نکل کے آئے. یہ بہت بہترین ہو جائے گا اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو ساحر صاحب آج ہمارے پروگرام میں آپ آئیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے کچھ آپ کا کلام نہ سنوں, تو کچھ ارشاد ہو جائے کچھ. جی ضرور. میں آپ کو اپنا ایک پرانا 2 شعر سناؤں جس پہ استاد نے مجھے باقاعدہ اجازت دی کہ جی ہاں اب آپ شاعری کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. کہ بڑی بہر میں ہے کہ میرے پاس وفا کے موتی تھے, میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا. واہ. میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا, جو پتھر جان کے چھوڑ گیا, واہ, وہ خود بھی کب زرقون کا تھا. واہ 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 واہ. میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا, جو پتھر جان کے چھوڑ گیا, وہ خود بھی کب زرقون کا تھا. اور جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے. واہ واہ, کیا اچھا بولا ہے آپ نے. جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے. وہ مشہور شعر مصطفیٰ بھائی کا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو اس کا جواب دیا ہے اس شعر میں کہ میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا, جو پتھر جان کے چھوڑ گیا, وہ خود بھی کب زرقون کا تھا. جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے, میرا خون تھا جس کے ہاتھوں پر, اس شخص سے رشتہ خون کا تھا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرا خون تھا جس کے ہاتھوں پر, اس شخص سے رشتہ خون کا تھا. کیا بات ہے. اچھا, شاعر کا یہ کمال کیسے ہوتا ہے کہ 2 لائنوں میں وہ تمام اپنی بات بیان کر دیتا ہے, دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. میں کچھ اور بھی سننا چاہوں گی مسحور صاحب. ہاں, میں نے کہا نا کہ میرے پاس آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی شاعر کی انسپائریشن سے. تو میں بنیادی طور پر بہت ہی پازیٹیو ہوں. تو اتنی سی ایک بات نے رسوا کیا مجھے, اچھا تھا جو بھی شخص وہ اچھا لگا مجھے. خاص طور پہ مجھے آنکھیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا. تو اور جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے. تو مجھے جو استاد نے شعر پسند کیا وہ میں عطا کرتا ہوں کہ ہائے جذبات کچلنے میں بہت جلدی کی, ہائے جذبات کچلنے میں بہت جلدی کی, اپنے تیور کو بدلنے میں بہت جلدی کی. کیا بات ہے. ہائے جذبات کچلنے میں بہت جلدی کی, اپنے تیور کو بدلنے میں بہت جلدی کی, اور دیوتا کرنے ہی والے تھے تمہاری پوجا. واہ. دیوتا کرنے ہی والے تھے تمہاری پوجا, دیوتا کرنے ہی والے تھے. ہائے جذبات کچلنے میں بہت جلدی کی, اپنے تیور کو بدلنے میں بہت جلدی کی, دیوتا کرنے ہی والے تھے تمہاری پوجا, تم نے مندر سے نکلنے میں بہت جلدی کی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ہر اچھی صورت ذہن میں رہتی ہے. اور اچھا, شاعری میں اگر ایک اصلاحی پہلو بھی ساتھ میں ہو جائے تو وہ کیا ہی بڑی بات ہو جاتی ہے. جیسے کہ اقبال نے اپنا کردار ادا کیا, جی بالکل انقلابی بھی شاعری تھی ان کی. اگر میں تصوف کی جانب بھی جاؤں تو ان کی شاعری میں اللہ سے عشق بھی بڑا نظر آتا ہے. تو ایک شاعر کا بڑا وصف ہوتا ہے. اچھا, آپ کی شاعری میں دیکھ رہی ہوں, سننے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا مزاج واقعی کہیں نہ کہیں جا کے ادھر ملتا ہے جس سے آپ انسپائر ہیں آپ. تو بس ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جاتے جاتے میں آپ سے ایک آخری کوئی شعر سننا چاہوں گی, پھر اس کے بعد ہم اجازت لیں گے. جی, میں ایک آخری شعر آپ کو ضرور سناتا ہوں کہ
اور کسی کو اگر ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے. جی جی بالکل. کہ سنو لڑکی تمہیں حوران جنت نے نہیں دیکھا. واہ. سنو لڑکی تمہیں حوران جنت نے نہیں دیکھا، وگرنہ وہ یہ ضد کرتی ہمیں ایسا بنا مولا. واہ. یہ تمام ان دوستوں اور ان چاہنے والوں کے لیے جو محبت کرتے ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. آپ کا بہت شکریہ. آج دیکھیں پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت کہاں چلا گیا. بہت سیر حاصل گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور بے حد شکریہ آپ کی آمد کا. جی میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا، وینس چینل کا، پوری ٹیم کا. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر دعا گو ہوں کہ بہت ترقی دے آپ کے چینل کو. آمین. خوش رہیے. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقینی طور پہ آپ کو ادب کے حوالے سے ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.